अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सी। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अच्छा, आज हमारा सबक है आज का सूरत हज हम पढ़ रहे हैं। आयत नंबर 14 तक हमने मुकम्मल कर लिया था। आयत नंबर 15 से आज हमारा सबक है। चलिए अपना सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मन काना यज़न्नुन अन, अल्लाह कहते हैं मन काना यज़न्नुन मैंने तो गुमान करना। जो शख्स ये गुमान करता है कि अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में उनकी मदद नहीं करेगा, तो उसे चाहिए कि ऊपर से एक रस्सी लटकाए, फिर अपने गले में इसका फंदा लगाए, फिर ज़मीन से अपना ताल्लुक़ मुनक़ता कर दे, फिर देखे कि इस तदब्बर से या इस तदबीर से इसका वो जो बुग़्ज़ दूर हुआ या नहीं, जिस बुग़्ज़ को इसने अपने गुस्से में मुब्तला कर रखा है। कईदुहु मा युग़ीज़ व कज़ालिका अंज़लनाहु आयातिन बय्यिनातिन व अन्नल्लाहा यहदी मन युरीद इन्नल्लज़ीना आमनु वल्लज़ीना हादू वस्साबिईना व नसारा वल मजूसा वल्लज़ीना अशरकू इन्नल्लाहा यफ़सिलु बैनहुम यौमल क़ियामत इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन शहीद। अलम तरा अन्नल्लाहा यसजुदु लहु मन फिस समावाति व मन फिल अर्दि वश्शम्सु वल क़मरु वन नजूमु वल जिबालु वश्शजरु। आपको आयत की अब इंशाअल्लाह समझ आने लग गई होगी। यानी बेशक अब मैं आपको तर्जुमा सुनाती हूँ। इनका तर्जुमा बड़ा ऐसे दिल को सुकून देने वाला है। और हमने इस किताब को इस हालत में उतारा है कि इसकी तमाम आयात वाज़िह हैं, और ये एक हकीकत है कि अल्लाह जिसको चाहता है उससे किताब के ज़रिए हदायत पर चलाकर मंजिल मकसूद तक पहुँचा देता है। बेशक जो लोग ईमान लाए और जो लोग यहूदी हैं, वो जो लोग साबी हैं, ईसाई हैं, मजूसी हैं, और वो लोग जो मुशरिक हैं, अल्लाह इन सब के दरमियान क़यामत के दिन फ़ैसला कर देगा। बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ को देख रहा है। और ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपको मालूम नहीं है कि अल्लाह को सजदा करती हैं वो तमाम मखलूक जो आसमानों में है और जो ज़मीन में है, सूरज और चाँद, तारे, पहाड़, दरख्त, जानवर, चारपाई यानी, और इंसानों में से भी बहुत से लोग अल्लाह को सजदा करते हैं, और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको सजदा ना करने और अल्लाह के हुक्म की तामीर ना करने की वजह से अज़ाब में मुब्तला होना लाजिम हो गया है। यही वो लोग हैं जिनको अल्लाह ज़लील करेगा, और जिसको अल्लाह ज़लील करे इसको इज़्ज़त देने वाला कोई नहीं। बेशक अल्लाह जो चाहता है वो करता है। दोबारा पढ़ूँ इन आयत का तर्जुमा, आप ख़ुद भी पढ़िएगा। ख़ासकर आयत नंबर 17 का तर्जुमा जो है आयत नंबर 18 तक, ठीक है। सूरत हज आयत नंबर 17 से आयत नंबर 18 का तर्जुमा आप ख़ुद भी पढ़िएगा कि अल्लाह ताला ने क्या कहा है इसमें। मैं दोबारा आपको दोहरा देती हूँ। बेशक जो लोग ईमान लाए और वो लोग जो यहूदी हैं और वो लोग जो साबी हैं, ईसाई हैं, मजूसी हैं, और वो लोग जो मुशरिक हैं, अल्लाह इन सब के दरमियान क़यामत के दिन फ़ैसला करेगा। बेशक अल्लाह हर चीज़ को देख रहा है। और ए रसूल, क्या आपको मालूम नहीं है कि अल्लाह को सजदा करती हैं वो तमाम मखलूक जो आसमान में है, जो ज़मीन में है,
سورج، چاند، تارے، پہاڑ، درخت، جانور، ٹھیک ہے، اور انسانوں میں سے بھی بہت سے لوگ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو سجدہ نہ کرنے اور اللہ کے حکم کی تعمیل نہ کرنے کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہونا لازم ہو گیا ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ جو ہے وہ ذلیل کرے گا، اور جس کو اللہ عزت دینے والا عزت دے، ٹھیک ہے، یعنی جس کو اللہ عزت دیتا ہے اور جس کو اللہ ذلیل کرے، جس کو اللہ ذلیل کرے اس کو عزت دینے والا کوئی نہیں، اور جس کو اللہ عزت دیتا ہے اسے ذلیل کرنے والا کوئی نہیں ہے، بے شک اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ان آیات کی تفسیر سے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کفار کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی نہیں تھے مانتے، اور اس لیے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق گمان کرتے تھے، ٹھیک ہے، تو ان قریب زمانے کی گردش کا شکار ہوں گے وہ لوگ، کوئی حادثہ ایسا واقعہ ہوگا جس میں یہ ہلاک ہو جائیں گے، اور اللہ قطعاً ان کی کوئی مدد نہیں کرے گا، اور ان کے اس گمان، یہ جو گمان کر رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ بعض ہمارے جو دیہات میں بھی اس قسم کی امیدیں لگائے بیٹھے ہوتے ہیں۔ ہم نے پیچھے سورۃ توبہ میں پڑھا نا، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 1 آیت نمبر 98 میں سورۃ توبہ میں ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا کہ بعض دیہاتی بھی ایسے ہیں کہ جو کچھ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں نا اسے توان سمجھتے ہیں اور تمہارے لیے زمانے کی گردشوں کے منتظر رہتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ گردش زمانے کی جو برائی ہے انہی پر واقع ہوگی۔ اللہ وہ سن بھی رہا ہے، اور ان باتوں کا اللہ کو علم ہے، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ یعنی وہ بدگمانی کے بارے میں ہم نے آیات پڑھی تھی نا پیچھے، سورۃ آل عمران کی آیات بھی ہم نے پڑھی تھی، کفار کے غیظ و غضب کا بیان جو ہم نے پیچھے کیا، آیت نمبر 118 اور 119 میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی، وہ میں آپ کو سناتی ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح ہر موقع پر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ہے، اور یہ جو کافر ہیں ان کی خواہش کبھی بھی پوری نہیں ہوئی اور نہ ہی ہوگی، اور ان کا یہ جو غیظ و غضب تھا حج الوداع کے موقع پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا اور مروہ پہاڑیوں پر چڑھے تو ہر مرتبہ چڑھنے کے بعد فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہت اسی کی ہے، ہر قسم کی تعریف اسی کے لیے ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ اکیلے کے سوا کوئی الہ نہیں، اس نے اپنا وعدہ پورا کیا، اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی اور اس کے لیے تمام لشکروں کو شکست دی، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث صحیح مسلم کی حدیث ہے جو میں نے آپ کو سنائی ہے، یہ جو کفار وہ جس گمان میں رہتے تھے اس کا اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کا ذکر ہم نے بارہا پیچھے بھی پڑھا، سورۃ اعراف میں، سورۃ بقرہ میں، اس لیے میں اس کی سورۃ آل عمران میں تھوڑی یہ آگے یعنی الحمدللہ ہم نے سورۃ حج پر ہم پہنچ گئے ہیں، اس پر ہمارا سبق ہے، تو یہ میں آیات کا ترجمہ صرف آپ کو سناتی ہوں اور تھوڑی بہت تفسیر کرتی ہوں، کیونکہ یہ ہم نے تفسیریں پیچھے پڑھ لی ہیں، اس لیے میں زیادہ اس کی تفسیر نہیں کرتی۔ تو الحمدللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو خوبی سمجھ آ جاتی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو آگے پڑھتے ہیں، آیت نمبر 19 ہے، اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 19 میں، یہ پیچھے آپ ضرور پڑھیے گا، آیت نمبر 17 18 کا ترجمہ دوبارہ پڑھیے گا، ٹھیک ہے۔ وہ بڑا ایسے یعنی بندے کا ایمان جو ہے وہ تازہ ہو جاتا ہے آیات پڑھ کے، کہ ہر چیز اس کو سجدہ کرتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ جو دو فریق جو ایک دوسرے کے مخالف ہیں، یعنی مومن اور کافر، اپنے رب کے معاملے میں جھگڑتے ہیں، تو جو لوگ کافر ہیں ان کے لیے آگ کے کپڑے اور ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، اس سے جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہے اور جو کہ اللہ جی
یہ ذرا دوبارہ میں آپ کو اس کا ترجمہ پڑھ کے سناتی ہوں، آپ یقین کریں ایسے میں جب بھی ایسے آیات دوزخ کے متعلق خاص کر پڑھتی ہوں، آپ یقین کریں میرے پاس وہ الفاظ کم پڑ جاتے ہیں۔ یہ میں آگے پڑھ کے نا ایک دم ایسے میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہوتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب میں ہر بات کھول کر بیان کر دیا کہ اگر انسان اللہ کی بات نہیں مانتا، یہ جو انسان اللہ کی بات نہیں مانتے، یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا ہائی لائٹ کیا جو اللہ کی بات نہیں مانتے۔ میں سوچتی ہوں کس چیز نے روک رکھا ہے انسان کو کہ وہ اللہ کی بات نہ مانے؟ کس چیز نے اس کو روکا ہے؟ کیوں وہ اندھے ہو گئے ہیں دنیا میں، اندھوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں یہ جو دو فریق جو ایک دوسرے کے مخالف ہیں، یعنی مومن اور کافر، اپنے رب کے معاملے میں جھگڑتے ہیں، اپنے رب کے معاملے میں جھگڑتے ہیں، تو جو لوگ کافر ہیں ان کے لیے آگ کے کپڑے ہیں، ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، اس سے جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہے اور ان کی کھالیں گل جائیں گی، اور ان کو مارنے کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے۔ جب کبھی وہ اس سے یعنی اس تکلیف سے نکلنے کا ارادہ کریں گے تو پھر انہیں اسی میں لوٹا دیا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا کہ جاتے کہاں ہو، عذاب سوزوں کا مزہ چکھو۔ اور اس کے برعکس جو لوگ ایمان لائے، ٹھیک ہے، ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار یدخلون فیہا من اساور من ذہب۔ اللہ کہتے ہیں اور اس کے برعکس جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کرتے رہے، اللہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور وہاں ان کو سونے کے کنگن موتی پہنائے جائیں گے، اور وہاں ان کا لباس ریشمی ہوگا۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نعمتیں انہیں اس لیے ملیں گی کہ دنیا میں وہ پاک کلمے پر عقیدہ رکھتے، حمد و ثنا والے، اللہ کی راہ پر چلنے کی توفیق، یعنی جو لوگ اللہ کی راہ پر چلتے تھے، جنہیں اللہ کی راہ پر چلنے کی توفیق دی گئی تھی، یہ جو جنت ہے اور جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں اور انہیں وہاں سبز لباس دیا جائے گا، سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے، یہ ان لوگوں کو جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہوں گے اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہوں گے، یہ ان کے لیے ہے۔ اور دوستیوں کے لیے کیا ہے جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے سنایا کہ ان کے لیے جنت میں آگ کا لباس ہے، دوزخ میں جو لوگ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارتے اور دنیا میں اندھے ہو کر رہتے ہیں، ان کے لیے جہنم میں آگ کا عذاب ہے، ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، اور جو کچھ انسان کے پیٹ میں ہے اور ان کی کھالیں گل جائیں گی، اور ان کو مارنے کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہیں، اور جب کبھی وہ اس عذاب سے یعنی کہ اس تکلیف سے نکلنے کا ارادہ کریں گے تو پھر اللہ کہتے ہیں اس میں دوبارہ لوٹا دیا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا کہ اب تم عذاب کا مزہ چکھو۔ میں ان آیات کا آپ کو شان نزول بیان کرتی ہوں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ آیات جو ہیں حاذان حسمان، یعنی ان لوگوں کے باب میں اتری ہیں جو بدر کے دن لڑائی کے لیے نکلے تھے، حمزہ اور علی اور عبیدہ بن حارث مسلمانوں کی طرف سے، اور عتبہ اور شیبہ جو ربی کے بیٹے تھے، اور ولید بن عتبہ کافروں کی طرف سے تھے۔ اگرچہ آیات کا حکم عام ہے، لیکن یعنی یہ جو آیات ہے ان کا حکم عام بننے کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی نہیں کرتا۔ لیکن حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدرجہ والا روایت سے ثابت ہے کہ نزول کا خصوصیات کے ساتھ یعنی یہ اس وقت یہ آیات اتری تھی، یہ آیات جو ہیں اس وقت اتری تھی، ٹھیک ہے، بدر کے دن، بدر کی جو جنگ ہوئی تھی نا، لڑائی ہوئی تھی، یہ آیات اس وقت اتری تھی، لیکن یہ آیات عام یعنی حکم ہے، عام حکم ہے اس کے لیے، ہم لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے
حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارتے، جو گزارتے ہیں ان کے لیے جنت ہے، اور جو نہیں گزارتے ان کے لیے دوزخ ہے، اور دوزخ میں کیا کچھ ہے جو ابھی میں نے آپ کو بتایا۔ یعنی مومن اور کافر جو ہیں، مومن جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے معاملے میں یعنی اس پر عمل کرتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ توحید کے معاملے میں جھگڑتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ چلے ابھی اب عذاب کا مزہ چکھیں جو کافر لوگ ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارتے، ٹھیک ہے۔ اور جہنم کا ذکر ہے، اور اس میں جو کچھ ہوگا وہ میں نے ابھی آپ کو بتایا۔ یہ ایک حدیث میں بھی ہے، حدیث کا مفہوم بھی ہے۔ ترمذی میں یہ حدیث ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفظ و مان میں رکھیں، اور ہمیں ہدایت کی دعا مانگا کریں 24 گھنٹے جب بھی آپ نماز پڑھیں۔ صراط مستقیم کے متعلق ہم نے سورۃ فاتحہ میں پیچھے پڑھا تھا، اس لیے میں نے تھوڑی سی اس کی وضاحت کی۔ ڈر لگنے لگ گیا نا آپ کو؟ آگے اللہ کہتے ہیں ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام الذین جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد۔ بے شک جو لوگ کافر ہیں اور اللہ کو اور لوگوں کو بے شک جو لوگ کافر ہیں اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے اور مسجد حرام سے، جس کو ہم نے تمام لوگوں کے لیے یعنی کہ وہاں رہنے والوں کے لیے یا جو باہر سے آنے والے ہوں گے بلا امتیاز یکساں طور پر عبادت گاہ بنایا ہے۔ اور جو لوگ روکتے ہیں اور جو لوگ مسجد میں یعنی ان کے ساتھ ظلم کرتے ہیں یا اس کا ارادہ بھی کرتے ہیں تو ان کے لیے کیا ہے؟ عذاب علیم، ٹھیک ہے، ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا جو گھر ہے مسجد حرام، وہ ان لوگوں کے لیے جو وہاں رہتے ہیں اور جو وہاں نہیں رہتے، جو وہاں یعنی دوسری جگہ سے وہاں جاتے ہیں، تو وہ ایک امن کی جگہ بنا دیا گیا ہے۔ یعنی کفار مکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مسجد حرام میں نماز پڑھنے سے روکتے تو یہ یاد اس وقت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یہ امن کی جگہ بنایا ہے، جو لوگ یہاں رہتے ہیں اور جو لوگ باہر سے آتے ہیں، دوسرے ملکوں سے آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے وہی دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے یا اللہ پاک ہمیں ہدایت نصیب فرما، بس اسلام قبول کریں، ٹھیک ہے، اور کسی پر بھی ظلم و زیادتی نہ کریں، کسی پر بھی ذرا رتی برابر بھی ظلم و زیادتی نہ کریں۔ میں آپ کو بتاؤں انسان کی پکڑ ہو جاتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں اے رسول وہ وقت یاد کریں جب ہم نے ابراہیم کے لیے بیت اللہ کے نشان دہی کر دی اور ان کو حکم دیا کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ انا لا تشرک بی شیئا وطہری بیتی وللطائفین والقائمین والرکوع السجود وآذان فی الناس بالحج یاتوک رجالا۔ یعنی اللہ کہتے ہیں جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے بیت اللہ کی نشاندہی کر دی اور ان کو حکم دیا کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں یعنی نماز پڑھنے والوں اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھیں، اور اے ابراہیم لوگوں میں حج کا اعلان کرو، تمہارے اعلان کے بعد لوگ تمہارے پاس پیدل بھی آئیں گے اور سواریوں پر بھی آئیں گے تاکہ وہ لوگ اپنے دین اور دنیا کے فائدہ حاصل کرنے کے لیے وقت مقررہ پر وہاں موجود ہوں اور قربانی کا ایام معلوم ہوں۔ ان جانوروں کی قربانی کرتے وقت جو مویشی اور جانوروں میں سے اللہ نے ان کو دیے ہیں ان پر اللہ کا نام لیں، پھر اس میں خود بھی کھائیں اور بدحال اور محتاجوں کو بھی کھلائیں، پھر نہا دھو کر اپنا میل کچیل دور کریں، اپنی نظروں کو پورا کریں اور بیت المقدس یعنی کعبہ کا طواف کریں۔ یہ حکم تو اے لوگو تم نے سن لیا ہے، مزید سنو، اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے جن چیزوں کا ادب احترام فرض کر دیا گیا ہے ان کی تعظیم کرو، اور جو شخص اللہ تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیزوں کی تعظیم کرے تو یہ اس کے رب کے ہاں اس کے لیے بہتر ہے۔ اور اے لوگو تمہارے لیے جو تمام جانور حلال کر دیے گئے ہیں سوائے ان جانوروں کے جن کو تم پہلے پڑھ کر سنا دیے، یعنی ہم نے سورۃ بقرہ میں پڑھا تھا اس کے بارے میں۔ اور اے لوگو بتوں کی گندگی سے بچو اور جھوٹ بولنے سے پرہیز کرو،
صرف اللہ کی طرف رجوع کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ جو لوگ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کریں گویا وہ آسمان سے گر پڑا، پھر یا تو اس کو پرندے اچک لے جائیں گے یا اس کو کسی دور مقام پر لے جا کر ڈال دیا جائے گا۔ یہ سن لو، جو شخص اللہ کے شاعر کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کے تقوی کی علامت ہے۔ اور اے لوگو، ان قربانی کے جانوروں میں تمہارے لیے ایک وقت مقررہ تک کے لیے فائدہ ہے، پھر اس کو بیت القدیم کے پاس پہنچا کر حلال ہوتا ہے۔ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کی جگہ مقرر کی ہے تاکہ جو جانور اللہ نے ان کو معاشی اور چوپایوں میں دیے ہیں ان کو اس مقام پر لے جا کر ذبح کرے اور ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لے۔ ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لے۔ اور تمہارا الہ ایک الہ ہے، لہٰذا اس کی اطاعت کرو۔ اور اے رسول، عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے، یعنی ان لوگوں کو جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل دہل جائیں، جب انہیں کوئی مصیبت پہنچے تو صبر کریں اور نماز پڑھیں۔ نماز پڑھیں اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ اور اے ایمان والو، قربانی کے اونٹوں کو بھی ہم نے تمہارے لیے یعنی شاعر اللہ مقرر کر دیا ہے۔ اس میں تمہارے لیے فائدہ ہے، جب تم ان کی قربانی کیا کرو تو انہیں قطار میں کھڑا کر کے اللہ کا نام لیا کرو، پھر جب وہ پہلو کے بل گر پڑیں تو اس میں سے خود بھی کھایا کرو اور سائل کو اور سب کو کھلایا کرو۔ جس طرح اور چیزوں کو ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے اسی طرح ہم نے اونٹوں کو بھی تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے تاکہ تم لوگ اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ کو ان کا گوشت اور ان کا خون نہیں پہنچتا بلکہ اس کو تو تمہارے تقوی پہنچتا ہے، اس لیے قربانی کے ان جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے تاکہ جو ہدایت اللہ نے تم کو بخشی ہے اس کے شکر میں تم اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تنگی کرنے والوں کو جنت کی خوشخبری سنا دیں۔ ٹھیک ہے، آیت نمبر 37 تک کا ترجمہ میں نے آپ کو سنایا۔ یہ حج کرنے جو لوگ جاتے ہیں یہ ان کے لیے اس میں احکامات ہیں کہ وہ جب حج پر جائیں تو وہ سب سے پہلے کیا کریں۔ یعنی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب ہم ابراہیم کو بیت اللہ کی جگہ کی نشاندہی فرما رہے تھے تو انہیں حکم دیا گیا ہے کہ اس جگہ پر بیت اللہ کی تعمیر کریں۔ بیت اللہ یعنی وہ مکان ہے جو روئے زمین پر عبادت کے لیے سب سے پہلے بنایا گیا تھا۔ ہم نے اس کے بارے میں سورۃ آل عمران آیت نمبر 96 میں پڑھا تھا، اور اس کے بارے میں ایک حدیث بھی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، سب سے پہلے زمین میں کون سی مسجد بنائی گئی تھی؟ آپ نے فرمایا مسجد حرام۔ میں نے پوچھا پھر کون سی مسجد بنائی گئی تھی؟ آپ نے فرمایا مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس میں سے پوچھا ان دونوں کی تعمیر کے درمیان کتنا وقفہ ہے؟ آپ نے فرمایا 40 سال کا۔ اب آپ کو میرا خیال آپ کے ذہن میں کوئی ایسی بات نہیں رہ گئی ہوگی، کلیئر ہو گئی ہوگی کہ دنیا میں سب سے پہلے جو عبادت والی جگہ بنائی گئی وہ مسجد حرام تھی، پھر مسجد اقصیٰ تھی، اور ان دونوں کے درمیان 40 برس کا وقفہ تھا، مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ۔ ٹھیک ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ یہ یعنی مسجد بناؤ صاف ستھری کر کے، اور ہم نے اس کا واقعہ جو ہے وہ حضرت ابراہیم والا سورۃ بقرہ میں ہم نے پڑھا۔ ٹھیک ہے، کہ سجدہ کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، عبادت کرنے والوں کے لیے، یعنی کہ اللہ نے کہا کہ یہاں جو لوگ آئیں ان کے لیے یہ جگہ صاف ستھری کر دو۔ تو پھر یہ جو اگلی آیات ہیں یہ حج کرنے یعنی حج کے متعلقہ آیات ہیں، آیت نمبر 37 تک ہم نے آج سبق پڑھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص اللہ کے لیے حج کرے اور شہوت اور گناہ کی باتیں نہ کرے وہ ایسا پاک ہو کر لوٹتا ہے جیسا اس دن پاک تھا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا۔ یہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری دونوں میں حدیث ہے جو میں نے آپ کو سنائی۔ ٹھیک ہے، دوبارہ سناؤں، جو شخص اللہ کے لیے حج کرے
اور شہوت اور گناہ کی باتیں نہ کرے، وہ ایسا پاک ہو کر لوٹتا ہے جیسا اس دن پاک تھا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا۔ ٹھیک ہے، ایک اور حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک عمرے سے لے کر دوسرے عمرے تک جتنے گناہ ہوتے ہیں عمرے سے وہ سب معاف ہو جاتے ہیں، اور حج کا بدلہ بہشت کے سوار کچھ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ صحیح مسلم کی حدیث تھی، صحیح بخاری میں بھی ہے، دونوں میں دیکھ لیجئے گا۔ یعنی حج جو ہے اس کا بدلہ جنت ہے، اور جو عمرہ ایک عمرے سے دوسرے عمرے تک ہے جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ سب معاف ہو جاتے ہیں۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ آج کا سبق ہم یہی اپنا ختم کرتے ہیں۔ تو حج کے متعلق جو ہے اور قربانی کے متعلق جو باتیں ہیں وہ انشاءاللہ آگے اور بھی آیات ہیں ان میں ہم ڈسکس کریں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی سبق کافی ہے۔ آیت نمبر 37 تک، آیت نمبر 16 سے لے کے 37 تک ہم نے سبق پڑھا، اس میں ہم نے بہت کچھ سیکھا، اور انشاءاللہ حج کے بارے میں ہم آگے بات کریں گے۔ آج کے لیے اتنی کافی ہے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔